मेरी असल माँ के गुजर जाने के बाद चंद दिन ही गुजरे थे कि एक गोरी चिट्टी और निहायत हसीन औरत को अब्बा के साथ आते देखा। उसके हाथों और पाँव पर मेहंदी सजी हुई थी। जब वो श्रृंगार करती तो इतनी दिलकश लगती कि दूर से देखने को दिल चाहता था। मगर अब्बा ने साफ कह दिया था कि तुम्हारी माँ है और जो कहेगी वही करना है, वरना मैं कोई खता बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उस वक्त 12 साल की थी, लेकिन जब सब समझती थी कि अब्बा ने क्या कर डाला है। चुनाचे अब्बा की खुशी और अपनी नई माँ को राजी रखने के लिए मैं उसकी खिदमत में जुट गई थी। वो जो कहती थी मैं वही करती थी, चाहे काम आता हो या ना आता हो। दिन भर की मुशक्कत के बाद शाम को मुझे सिर्फ बचा खुचा खाना दिया जाता था, जो वो खुद बाहर से खाकर लाती और अब्बा के लुटाए हुए बर्तनों से बचा होता। रफ्ता रफ्ता मैंने देखा कि अब्बा के घर से निकलते ही एक नौजवान आने लगा था, जो पहले छुप छुप कर आता और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुलम खुला मेरी सौतेली माँ के साथ बैठने लगा था। वो उससे लंबी बातें करती और वो बार बार मुझ पर बुरी निगाह डालता था। एक तो बार उसने मेरा हाथ भी पकड़ने की कोशिश की और जब मैंने सौतेली माँ को बताया तो उसने हंसते हुए कहा कि तुम भी जवान हो, नौजवान लड़के ऐसे कर ही लेते हैं, बुरा मत मानो। मगर मेरे दिल में खौफ और नफरत घिर गई थी, क्योंकि अब्बा अब्बा तो मेरे करीब बैठना भी पसंद ना करता था। वो मेरी बात को अहमियत ना देता था। यहाँ तक कि एक दिन मैंने अपनी माँ को अब्बा से ये कहते सुना कि अब ये बच्ची जवान हो गई है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब्बा ने लापरवाही से जवाब दिया कि तुम इसकी माँ हो, जैसे चाहो वैसे कर दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे और दिल ने कहा कि अब मेरी जिंदगी का फैसला अब मेरी मर्जी के बगैर होने वाला है। उस लम्हे मुझे अपनी माँ की बहुत याद आई। जब सौतेली माँ को अब्बा ने इजाजत दे दी तो अगले ही दिन उसने मेरा सौदा उस नौजवान के साथ कर डाला। मुझे यकीन था कि माँ ने मुझे बेच दिया है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो उससे पैसे ले रही थी और वो काफी तादाद में थे। और जब वो रकम दे चुका तो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहने लगा कि मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो उसने बालों से खींचकर गर्दन के पीछे दबाव डालते हुए कहा कि मैं सारी कीमत अदा कर चुका हूँ, अब ज्यादा जबान न चलाना, तुम मेरी मलकियत हो। फिर उसने मुझे धोखे से कमरे में फेंक दिया और धमकी दी कि कुछ देर बाद वापिस आऊंगा और आकर तुझे बताऊंगा कि मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ। 1 घंटा ही गुजरा था कि जब वो एक मौलवी और 2 लड़कों को साथ ले आया। माँ ने जबरदस्ती मेरा निकाह पढ़वा दिया। मेरे सर पर लाल दुपट्टा डालकर मेरी सौतेली माँ बोली, निकल जा, अब इस घर से निकल जा, जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, अब ना इस दहलीज पर कदम रखना। समझ लो कि तुम्हारा बाप उसी दिन मर गया था जिस दिन तुम्हारी माँ मर गई थी। अब मेरा शौहर है, मेरी अपनी औलाद होने वाली है, इसलिए तेरे लिए यही बेहतर है कि तू यहाँ से दफा हो जा। ये लड़का तुझे खरीद कर ले जा रहा है, तुझे खुश रखेगा। उसके अल्फाज सुनकर मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे और मैं उसके कदमों में गिर गई। गिरकर गिड़गिड़ाने लगी कि माँ मुझे मत बेच, तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगी, कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूंगी। मगर उसने मेरी फरियाद पर भी रहम न खाया और मुझे धोखे से उस नौजवान के हवाले कर दिया था। वो नौजवान मुझे घसीटते हुए एक पुराने मकान में ले गया, जहां उसके 2 साथी बाहर खड़े हुए थे। वो मुझे अंदर कमरे में खींच लाया था। मैंने उसके कदमों में बैठकर उससे कहा कि अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, क्योंकि हमारा निकाह हो चुका है, मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी, घर का हर काम करूंगी, बस मुझे इज्जत से रखना। मेरा ये कहना था तो वो कहका लगाकर बोला, अरे कौन पागल तुम्हें इज्जत बनाकर लाया है, मैंने तो तेरी माँ से ढेरों पैसे देकर तुझे खरीदा है, बस 1 हफ्ता तुझे अपने पास रखूंगा, तुझसे दिल बहलाऊंगा, फिर बेच डालूंगा, ताकि अपना पैसा पैसा भी वसूल कर सकूं।
یہ سن کر میری روح کانپ اٹھی اور جیسے خواب سے جاگ گئی تھی میں نے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، مگر وہ تنزیہ مسکرا کر بولا کہ آدھے گھنٹے کے بعد واپس آؤں گا اور اس بار میرے دونوں دوست بھی میرے ساتھ ہوں گے، تجھے انہیں بھی خوش کرنا ہوگا۔ وہ لڑکا مجھے لات مار کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں ادھر ادھر کمرے میں دیکھنے لگی، کمرے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے میں اپنی جان لے کر اپنی عزت بچا سکتی۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن مجھے کچھ نہ ملا۔ وہ باہر سے دروازہ بند کر کے جا چکا تھا اور کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ آدھا گھنٹہ اور گزرا تو وہ دوبارہ آیا اور کھانے کی تھالی میرے سامنے رکھ کر بولا، کھا لے، کھا لو، پھر تمہیں بہت سارا کام کرنا ہے۔ میں نے بے دلی سے کھانا کھایا تو وہ کہکا لگا کر بولا، تمہاری مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہاری ماں نے خود کہا ہے کہ تمہیں جیسے چاہوں ویسے رکھوں۔ میری تو شادی ہو چکی ہے، میرے تو بچے بھی ہیں، تمہیں تو میں صرف دل بہلانے کے لیے لایا ہوں، اور اگر مجھے اور میرے دوستوں کو خوش رکھو گی تو یہیں رہو گی، ورنہ تمہیں کوٹھے پر بیچ آؤں گا۔ یہ سن کر میری آنکھیں پتھر سی ہو گئی تھی۔ رات کو اس نے اس کے ساتھیوں نے مجھ پر ظلم ڈھایا۔ جب وہ سب تھک کر سو گئے تو میں اپنے ٹوٹے وجود کو سمیٹ کر دروازہ آہستہ سے کھولنے لگی تھی، لیکن وہ جاگ گیا اور میرے بازو سے پکڑ کر زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہنے لگا، میں نے کہا تھا نا کہ سکون سے رہو، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اگلی صبح اس نے مجھے گاڑی میں ڈال کر کوٹھے پر لا پھینکا، جہاں ایک بڑی عمر کی عورت بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہنے لگی، ارے کچی کلی تو لائے ہو، مگر استعمال شدہ لگ رہی ہے، اس کی من مانی قیمت نہیں ملے گی۔ پھر اس نے اپنے اشارے پر ایک لڑکی سے کہا کہ مجھے کمرے میں لے جائے۔ وہ لڑکی مجھے کھانا لا کر دینے لگی اور کہنے لگی، کھا لو، اب یہی تمہاری زندگی ہے، ہماری بھی یہی قسمت رہی ہے، اگر یہاں کی بڑی بھی کو خوش رکھو گی تو کچھ دن سکون سے رہ لو گی، ورنہ باہر جو موٹا آدمی کھڑا تم نے دیکھا ہے نا، وہ جلتے کوئلے جسم پر رکھ دیتا ہے۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں خاموش آنکھوں سے روتی کھڑی دیکھتی رہی اور اپنی ماں کو یاد کرنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر کس گناہ کی سزا ملی ہے مجھے، اور کیوں میرے ابا نے ہمیشہ میری طرف سے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ آخر کار حالات دیکھ کر میں خاموش ہو گئی تھی، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ آگے رکھا ہوا کھانا چپ چاپ کھا لیا، دل میں شکوہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ میرے حال پر رحم کر اور مجھے اس آگ سے نکال دے۔ اگلے دن میڈم میرے پاس آئی اور بولی، تم بہت خوبصورت ہو، ڈھیروں ڈھیر پیسہ کما سکتی ہو، آنے والوں کو خوش کرو اور مزے کی زندگی خود بھی گزارو اور ہمیں بھی دو۔ میں تمہیں ملکہ جیسی زندگی دوں گی، یہ رونا دھونا چھوڑ دو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کمینہ تمہارے بدلے مجھ سے ڈھیر پیسہ لے کر گیا ہے، اب میں تم سے 10 گنا وصول کروں گی۔ رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ایسے ہی روتی رہو گی تو جان سے جاؤ گی، نہ تمہارے ابا یہاں آئیں گے نہ تمہیں کوئی بچائے گا، اب یہی تمہاری زندگی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا کہ اب تم میری بیٹی ہو، میری بچیوں میں شامل ہو گئی ہو، مجھے ماں سمجھ لو اور میری بات مانتی رہو تو سکون سے رہو گی۔ پھر وہ چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد حکم ملا کہ تیار ہو جاؤ، ایک رئیس آ رہا ہے۔ میں نے ضد میں آ کر کپڑے نہیں بدلے اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میڈم نے 2 لڑکیاں بھیجی جنہوں نے زبردستی مجھے تیار کیا۔ ایک بڑے سے کمرے میں بھیج دیا، اندر ایک امیر شخص بیٹھا تھا اور آج مجھے اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہی ظلم دوبارہ دہرایا گیا جو پہلے بھی ہو چکا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے میڈم کو ڈھیروں پیسے دیے اور خوشی خوشی چلا گیا تھا۔ میڈم مجھ سے خوش ہو گئی، اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا، تم نے تو پہلی بار ہی چھکا مار دیا، اگر اس طرح رہی تو وعدہ ہے تم کوٹھے کی ملکہ بنو گی، کیونکہ فی الحال تم سب سے کم عمر ہو۔
اس کے بعد دن رات میری خاص دیکھ بھال ہونے لگی تاکہ میری خوبصورتی اور بھی بڑھتی رہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرا اندر مر چکا تھا، میرا جسم زندہ تھا مگر روح ایک لاش کی طرح ہو گئی تھی۔ 2 سال یوں ہی بیت گئے۔ باقی لڑکیاں اس ماحول کو انجوائے کرتی تھی، اپنی اپنی محفلیں اور یار بنا رکھے تھے، مگر میرا دل کبھی کسی پر نہ آیا۔ میں اکثر ایک کونے میں بیٹھی روتی رہتی اور اپنے ماں باپ کو یاد کرتی رہتی تھی اور اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ کب وہ مجھے اس عذاب سے نکالے گا۔ پھر ایک دن میڈم نے کہا کہ آج ایک بہت امیر آدمی آ رہا ہے۔ پہلے پہل وہ یہاں آتا تھا مگر اب عرصے سے نہیں آیا۔ سنا ہے کہ اس نے ہماری ہی ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی، مگر آج وہ دوبارہ آیا ہے۔ اس نے ایسا خوش کرنا ہے کہ ڈھیروں پیسے دے کر جائے۔ انہوں نے مجھے قیمتی لباس زیورات پہنائے اور ایک کمرے کو دلہن کے کمرے کی طرح سجا دیا گیا۔ مجھے گلاب کی پتیوں بچھے بستر پر بٹھا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، ایک مرد اندر داخل ہوا۔ وہ بڑی عمر کا لگ رہا تھا مگر جیسے ہی اس کا چہرہ میری نظر کے سامنے آیا میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرے اپنے ابا تھے۔ ابا نے مجھے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے سن سا رہ گیا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو وہ میرے چہرے پر پانی ڈال رہا تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا ابا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مزید ہوائیاں اڑنے لگیں اور وہ کپاتے ہوئے لہجے میں بولا، تم تم یہاں کیسے؟ روتے ہوئے میں نے ابا کو ساری کہانی سنا دی۔ ابا کی حالت ایسی تھی جیسے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو۔ وہ میرے پاؤں میں بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا، مگر ابا کی معافی کا اب میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میرا وجود جو پہلے ہی مر چکا تھا بس ایک سانس چل رہی تھی۔ ابا نے میرے سر پر دوپٹہ رکھا اور کہا، چلو میں تمہیں یہاں سے لے جاتا ہوں۔ مجھے اپنے ساتھ میڈم کے پاس لے گیا۔ ڈھیر سارے پیسے میڈم کو دے کر اس نے مجھے خرید لیا تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ غریب ابا اتنا امیر کیسے ہو گیا تھا، لیکن اب اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ ابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ اندر لے گیا، اندر لے جا کر بولا، بیٹی اب یہ تمہارا گھر ہے، اب سکون سے رہو، یہاں تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ میں بھاری قدموں کے ساتھ اس کے ساتھ چل دی تھی، لیکن دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میں جیوں بھی یا مر جاؤں، کیونکہ اب مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا مجھے ایک خوبصورت کمرے میں لے گیا اور کہا کہ آرام کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ کچھ دیر گزری تھی کہ گھر میں چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے اپنی ستیلی ماں کی آواز کو پہچان لیا تھا جسے میں بہت پرانا جانتی تھی۔ وہ ابا پر چلا رہی تھی اور مجھے یوں لگا جیسے وہ ابا کو تھپڑ مار رہی تھی۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی تو یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا کہ اماں خون میں لت پت فرش پر گری پڑی تھی۔ اس کے سر پر لوہے کی کسی چیز سے چوٹ لگی ہوئی تھی اور ابا نڈھال ہو کر اس کے قریب بیٹھا رو رہا تھا۔ ستیلی ماں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ مرتے مرتے اس کی نظر مجھ پر پڑی، ایک آنکھ سے آنسو نکلا اور اس کے بالوں میں بہہ گیا تھا۔ میں دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے مرنے کا مجھے اب ذرا بھی دکھ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہی تھی جس نے میری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ کچھ دیر میں لوگوں نے پولیس کو خبر کر دی تھی۔ پولیس آ گئی اور ابا کو گرفتار کرنے لگی تھی۔ میرے چھوٹے چھوٹے ستیلے بہن بھائی کو کونے میں کھڑے سہمے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ اگر ابا چلا گیا تو ان معصوموں کا کیا ہوگا؟ میری زندگی تو جیسے تیسے گزر ہی گئی ہے۔ جیسے ہی پولیس ابا کو لے کر جانے لگی تو میں آگے بڑھی اور کہا کہ یہ قتل میں نے کیا ہے، میرے ابا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ابا بار بار منع کرتا رہا، روتا رہا، مگر پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ میرا جینے مرنے کے برابر ہو چکا تھا، اس لیے میں نے سب الزام اپنے اوپر لے لیے تھے۔ ابا بار بار مجھ سے کہتا، بیٹی یہ سب اپنے اوپر مت لو، مگر مجھے اس کی باتیں اب سنائی نہیں دے رہی تھی۔
مجھے جیل میں ڈال دیا گیا۔ میرا ابا بار بار آتا اور مجھے کہتا کہ وہ مجھے بچا لے گا، وہ مجھے چھڑوا لے گا۔ کچھ دن بعد اچانک میرے سینے میں شدید درد اٹھا، مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ آج میں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میری زندگی کا سفر ختم ہونے کو ہے۔ میں بس ایک نصیحت چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ سوتیلی ماں کبھی ماں نہیں ہوتی۔ ماں صرف وہی ہوتی ہے جو آپ کو اپنی جان سے جنتی ہے۔ سوتیلی ماں کبھی ماں نہیں بنتی۔